बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक इंटरव्यू छपा है शहबाज शरीफ साहब का रोज़नामा दुनिया में। उस इंटरव्यू को अगर आप सरसरी सा पढ़ें, ऊपर से उसकी हेडलाइन पढ़े, तो यूँ लगेगा कि जिस तरह उन्होंने बैठ के तोपों के सारे दहाने मरीम नवाज़ की तरफ खोल दिए हैं और अपने भाई की तरफ खोल दिए हैं, और उससे ये तासुर मिल रहा है कि जिस तरह वो जो बात कर रहे हैं वो इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर एक किसी बहरान की बात कर रहे हैं या बहरान पैदा हो चुका है उनकी, इस बात से लगता है। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। दो बातें मैंने आपको बतानी है। एक ये कि कल एक ट्वीट किया था शहबाज गिल साहब ने कि जी वो मीटिंग हुई और वो जनाब इतना वो उसमें तहपटास हुई कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बंद करके उठ के चले गए, क्योंकि उनकी पार्टी उनका बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रही, और पार्टी अंदर बैठ के उनको कह रही है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने आज जिस तरह से कहा है कि जो तासुर मिल रहा है कि जनाब के पार्टी लाइन ऑफ एक्शन ठीक नहीं था, पार्टी की कंपेन ठीक नहीं थी, ये नहीं थी ठीक, इंतज़ामी तौर पर ठीक नहीं थे, इस तरह की बातें की। और नवाज शरीफ साहब गुस्से में लैपटॉप अपना बंद करके, चूँकि ये वो जूम के ऊपर मीटिंग थी तो वो चले गए। मेरी इस इंटरव्यू के बाद, छपने के बाद, ये इंटरव्यू तस्दीक कर रहा था बज़ाहिर उसकी कि यार के अंदर तो पार्टी तो रौला पै गया। तो मैंने 3 सीनियर मुस्लिम लीगी जो रहनुमा हैं उनसे वक्फे से या अलग अलग बात की, और उन तीनों ने जो गुफ्तगू की वो तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात जो तीनों ने कही, उन्होंने कहा कि अभी तक इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर का है उसके बाद अभी तक पार्टी की किसी भी सतह की कोई मीटिंग नहीं हुई। ये जो होती है ना एक मीटिंग जिसमें फिर ये डिस्कस किया जाता है कि ये हो गया वो हो गया, किसी की जुर्रत नहीं है कि जनाब के वो इस तरह की बात यूं करके मियाँ साहब को यूं करके जवाब दे। ये पार्टी लोगों का कहना है। तो और वो कहते हैं कि जी के पार्टी में हम वो एहतराम के दायरे में रह के बात करते हैं, ये नहीं हो सकता कि इस तरह का कोई रवैया अख्तियार करे कि मियाँ साहब गुस्से में उठ के चले जाएं। तो ये अभी वो कहते हैं कि मीटिंग अभी ड्यू है, और शायद आज हो या कल हो, लेकिन वो मीटिंग होना है। और उनकी बातों से ये लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के उनको पता था कि उनके साथ क्या होना है, और ये भी उनकी गुफ्तगू से मुझे ये लगा, 2 अफराद की गुफ्तगू से, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इशारा कर रहे थे, ये जो अफ़गानिस्तान के जो सलामती कौंसिल के जो मुशीर हैं उनके साथ जो मुलाकात की गई है वो सऊदी अरब के कहने पे की गई है, और सऊदी अरब ने भी किसी के कहने पे नवाज शरीफ साहब को इस पर माइल किया है। तो कोई ना कोई पाकिस्तान से, पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान के जो मनसबदार हैं, इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, वो कोई ना कोई राब्ते में हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, जो भी आप कहना चाहें। डायरेक्ट तो अभी तक कोई नहीं, वो भी जो बातें पहले भी राब्ते हुए थे और वो भी इनडायरेक्ट ही हुए थे। बहरहाल तो वो कहने का मतलब ये है कि उनको अंदाज़ा था कि कश्मीर में क्या होना है और क्या करना है। और फिर इसके ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया उस पर भी उनसे बात हुई। उन पर उनका कहना था कि जी कि शहबाज शरीफ साहब ने ये वाली जो बात की है के जी के इलेक्शन कैंपेन में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी भी बतानी चाहिए थी लोगों को, और जो हुकूमत कुछ कर रही थी यानी कि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पर, और या जो भी लोग वहाँ पर कुछ चीज़ें मैनेज कर रहे थे, उसका सद्देबाब किया जा सकता था। एक हल्का सा इशारा है तो यानी इस तरफ, ये इस पर जब मैंने बात की कि ये तो इख्तिलाफ की बात है, और फिर अगर आप सरसरी सा जायज़ा लें तो ये शहबाज शरीफ साहब बेसिकली वही बातें कर रहे हैं जो फवाद चौधरी ने की, जो अपना शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी के फ़ौज के ख़िलाफ़ जब तक आप नबर्द आज़मा रहेंगे पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, तो आप हुकूमत का मुंह नहीं दे सकते, आप इक़्तिदार की शक्ल तक नहीं देख सकते, इक़्तिदार की सीढ़ी के पहले पायदान पर पाँव नहीं रख सकते। तो फिर ये तो मतलब वही एक ही जमात वो कहते हैं ना, तो मतलब ये उसी की पार्टी हैं। अच्छा, अगर वैसे अगर हम आपस में बात करें, तज्ज़िया करें, तो मुस्लिम लीग नून की जो असास है वो तो उसी तरह की है ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये तो नवाज शरीफ साहब, अब सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब का ही किरदार है जो इस असास को थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश करता है, तब्दील करने की गाहे बगाहे कोशिश करता है। मुख्तलिफ वाक़यात हुए इस तरह के कि उन्होंने पाकिस्तान के दस्तूर के ऊपर, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अदरवाइज़ तो कोई फड्डा नहीं था। नवाज शरीफ का नक वक्त है, तो लिहाजा वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन इनकी पार्टी की जो
اساس ہے، جو ان کی بنتر ہے، وہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اس میں موسٹلی لوگ وہی ہیں شہباز شریف سے لے کے نیچے تک، جو جن کو وہ کاروباروں سے لے کے اور جو دیگر معاملات تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا ڈال کے نہ چل سکتے ہیں، نہ ان کو عادت ہے. تو لہٰذا نواز شریف صاحب کو بھی اس کا اندازہ تھا، اور پہلے دن سے اندازہ تھا جب سے انہوں نے یہ والا کام شروع کیا 20 ستمبر سے 2020 سے، کہ جب سے انہوں نے یہ والا پیور ہارڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سٹانس لے کے ناموں کے ساتھ شروع کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقسیم اگر یہ نئی نہیں ہے، اس کا نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، لیکن چونکہ پارٹی کی بنتر اس طرح کی ہے کہ ووٹ بینک ایک اور چیز ہے، اور پارٹی کی تنظیم سازی یا تنظیم کی شکل ایک اور چیز ہے. یہ بات بڑی وہ گمبھیرتا کی سرخ اختیار کر جائے گی. ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم صرف اس بات پہ جاتے ہیں کہ جب میں نے ان کی 3 جو پارٹی کے لیڈران ہیں مختلف ان سے، اور اعلیٰ درجے کے لیڈر، ان سے جب میں نے بات کی، یعنی یہ نہیں گمنام نہیں ہے، برائے جو نامور لیڈر مسلم لیگ نون کے، تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جی کہ یہ جو شہباز شریف صاحب یہ جو انٹرویوز دے کے انڈائریکٹ بات اپنی بھتیجی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھتیجی کی اپنی مرضی کیا ہے؟ وہ تو پیروکار ہے نواز شریف کی. اور یا ایک باپ اپنی بیٹی کو جو حکم کرے گا، یا کس کی جرت ہے کہ وہ حمزہ شہباز کہے کہ مریم تم نے کل سے باہر نہیں جانا، اگلا جو مارکا ہے سیاسی وہاں پر حمزہ شہباز جائے گا، تو حمزہ شہباز جائے گا، نواز شریف کی تصویر پکڑے گا، نعرہ مارے گا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ووٹ بینک نواز شریف کا ہے. تو لہٰذا پارٹی کی پالیسی سب کچھ وہی ہوگا جو نواز شریف چاہیں گے. شہباز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نقدندیاں بڑھ رہے ہیں، یہ بات کرنی ہے تو اپنے بھائی کو جا کے کریں بات، یا پھر پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کریں. تو مطلب یہ کہ کسی پارٹی کے اندر کسی کے بندے کے اندر یہ اتنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا کسی کا جگر نہیں ہے کہ وہ میاں صاحب کو کہے کہ میاں صاحب تسی غلط کر رہے ہو، اسی ٹاڈے نال نہیں ہے گا. تو وہ اسی طرح ہی ہے، ادھر ادھر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ شہباز شریف صاحب کا، پھر یہ مجھے 2 صاحبان نے یہ اس طرف توجہ دلوائی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے وہ پارٹی کے مطلب پارٹی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں. بالکل نہیں جا رہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں. اب یہ ایک ان کے مخاطبین جہاں پر پارٹی والے اسٹیبلشمنٹ کی، پھر وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں، انہوں نے بات کر دی، لیکن انہوں نے یہ بات کی جو والی کہ ہم مینجمنٹ کے ذریعے حکومتیں تو قائم کر سکتے ہیں لیکن ڈلیور نہیں کر سکتے. جن لوگوں کے یا جن مینجمنٹ کر کے ہم جن لوگوں کی حکومتیں بنواتے ہیں، اگر ان کی جڑیں عوام کے اندر نہ ہوں، وہ عوام کے صحیح ووٹ کے ذریعے نہ آئی ہوئی ہوں، تو وہ ڈلیور کر ہی نہیں سکتی. ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر ان کے چھتر چھایا تلے پھر چور لٹیرے آتے ہیں، کبھی جناب چینی چور آ گئے، کبھی دوائی چور آ گئے، کبھی گیس چور آ گئے. تو وہ بیسیکلی مافیاز کو ہی، کیونکہ وہ مافیاز کے ہی ذریعے آئی ہوتی ہیں مینجمنٹ کے ذریعے، مافیا کی مینجمنٹ کے ذریعے یا جیسے بھی، تو وہ پھر سرو بھی انہیں کو کرتی ہے، قوم کو سرو نہیں کرتی، ملک پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ مینجمنٹ کون کرتا ہے حکومت سازی کے لیے؟ نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں گرانے اور بنانے والوں کو ہمیں بے نقاب کرنا ہے، ریاست کے اوپر ریاست بنا کر چلانے والوں کو بے نقاب کرنا ہے. شہباز شریف بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومتیں مینجمنٹ کے ذریعے بنا تو سکتے ہیں، ملک نہیں چلا سکتے. تو یہ بھی انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ذاتیات سے اٹھنا پڑے گا، ملک کو بہت بڑے بڑے چیلنج درپیش ہیں. انہوں نے افغانستان کی بات کی، انہوں نے سی پیک کی بات کی. سی پیک کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ ہونا تو پھر چاہیے تھا سی کہ ہم سے زیادہ پھر کام ہوتا. اگر آپ نے مینجمنٹ کر لی، حکومت بنا لی، تو پھر اس پر زیادہ سپیڈ اپ کام کرتے، زیادہ اسپرٹ کے ساتھ کام ہوتا. لیکن نہیں ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ مینجمنٹ والی ایک حکومت جو ہے، ایک مینج کر کے حکومت، جس کو کٹھ پتلی عام طور پر نواز شریف صاحب کہہ دیتے ہیں، پی ڈی ایم والے کہہ دیتے ہیں کہ کٹھ پتلی حکومت، تو پھر وہ کہتے ہیں وہ کام نہیں کر سکے. اور یہ اگلی بات کہ ذاتیات سے اٹھ کے ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنج بہت بہت بڑے ہیں. تو یہ ذاتیات سے کس نے اٹھنا ہے؟ کیونکہ جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے اٹھنا ہے. اختیار کن کے پاس ہے؟ جو حکومتیں بناتے اور گرا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر بھی ان کے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذاتیات سے اٹھنا ہے، تو پھر مخاطب کون ہے؟ ظاہر ہے کہ پائند بادشاہ کو ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زریلا رحم مالی جا. یہ بادشاہ کو کہہ سکتے ہیں نا. رعایا کو کیا کہیں گے آپ؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. رعایا تو جناب لمبے پہ ہی ہے، اس کو لتر پڑ رہے ہیں، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ بہرحال آگے چلیں. وہ کہتے ہیں کہ سیاسی قوتوں اور ریاستی اداروں کے درمیان مفاہمت کی ضرورت ہے. میرا اس پر نقطہ اعتراض کچھ اور ہے.
میں کیا پدی کا شوربہ، میں کیا، میری اوقات کیا، لیکن ایک میں پاکستان کا شہری تو ہوں اپنے خیال میں، میرا بھی کوئی دستوری حق ہے، میں بات کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پر بھی شہباز شریف صاحب جو ہے سیاسی قوتوں نے مفاہمت کرنی ہے، سیاسی قوتوں کے پاس کون سا اختیار ہے، مطلب وہ کر کیا سکتے ہیں بیچارے، ماں سوائی اس کے کہ جلسہ کر کے سینہ کو بھی کر لیں، حال کر لیں، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب مجھے پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ وہ کھل کے بات تو خیر اس طرح سے نہیں کر رہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ نواز شریف وہی باتیں ہیں جو نواز شریف کہتا ہے، طریقہ کار ذرا مختلف ہے، وہ نواز شریف صاحب سدھا کو سن لے کے پہنتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کان یوں گھما کے پکڑ رہے ہیں، اور بات تو کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے آ جائیں، اگین کہ ریاستی، میرا جو اس پہ ایک اعتراض ہے وہ بھی سن لیں کہ اگر ریاستی اداروں اور مطلب سیاسی قوتوں کے درمیان مفاہمت ہونی ہے تو پائن یہ پھر دستور کو پہاڑ کے پھینک دے، دستور کے ہوتے ہوئے کون سی مفاہمت ہونی ہے؟ دستور پر عمل ہونا ہے حضور اعلیٰ، آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا، اگر دستور پر عمل نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں بچے گا، یہ بات آپ لکھ لیں، زور زبردستی کر کے ہم کتنا کام چلا سکتے ہیں، کتنا کھینچ سکتے ہیں، ایک طے شدہ چیزیں ہیں، اصول ہے، دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق کام ہوگا تو کام چلے گا۔ دستور کے ہوتے ہوئے کس حیثیت میں، کس طریقے سے آپ جو ہے وہ مفاہمت کی بات کریں گے؟ مفاہمت کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ وہ جو دستور نے آپ کی حدود کا تعین کر دیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی حدود تعین یہ ہے اور اداروں کا کردار یہ متعین ہے، اس پر عمل کریں، ادروائز یہ مفاہمت کیا ہے؟ کوئی نیا دستور لکھنا تو پھر ٹھیک ہے، اوپن ڈائلاگ کریں، پھر تو سڑکوں پہ آئے نا کہ جی نواں دستور بڑھاؤ، یہ دستور نہیں چل سکتا، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، دستور میں پھر رکھ لیں آپ نے جو کچھ رکھنا ہے کہ جی کہ آپ مطلب جو بھی کرنا ہے پھر وہ کر لیں، بیٹھ کے کر لیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ پاکستان کا دستور بھی موجود ہے اور جناب کہ ہم نے مفاہمت بھی کرنی ہے، کہ مفاہمت کیا ہوتی ہے بھائی؟ دستور کے اوپر عمل ہونا ہے، سمپل سا فارمولہ ہے اور سمپل سی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سیاستدان تو پھر سیاست ہی کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ فوجی جوان نذرانے پیش کر رہے ہیں، اندرون بیرون ملک بھی ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں، ہمیں ہماری کان میں شہادتوں کی آواز پڑتی ہے کہ کیپٹن فلاں شہید ہو گیا، فلاں سپاہی مارے گئے، لیکن یہاں پر ہم سکور سیٹ کرنے سے ہمیں فرصت ہی نہیں مل رہی، ہم تو حساب برابر کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں حضور؟ حساب کون برابر کر رہا ہے؟ پولیٹیکل جماعتیں کر رہی ہوں گی، لیکن پولیٹیکل جماعتیں اپنے شہیدوں سے روگردانی نہیں کرتی اور سلوٹ کرتی ہیں ان کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے، وہ یہاں پر بھی اشارہ یہ ہے کہ پائن حالات بہت خراب نے، اور آپ کو پڑا ہوا ہے کہ یہ ہمارے نام کیوں لیے گئے، یا ان کو پڑا ہوا ہے کہ ہم نے نام لینے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف انہوں نے بات کہی ہے، ٹھیک ہے، وزڈم والی بات ہے، اور دونوں طرف کو جو سکور سیٹ یا حساب برابر کرنا کہ نہیں جی ہے مریم تو کوئی نہیں، نواز شریف کوئی نہیں، مائنس ہی چلے گا کام، اور پھر جڑیاں واجے ہیں وہ جو بھونپو ہیں آپ کے، وہ جناب کوئی شیخ رشید بیٹھ کے کہہ رہا نہیں اے دے خلاف بولو گے تو پھر تو حکومت نہیں مل سکتی، فلانے دے خلاف بولو گے پھر تو حکومت، فواد چوہی صاحب۔ تو میرا یہ بڑی بودھی، بڑی جس کو کہتے ہیں تھرڈ کلاس قسم کی ایک اپروچ ہے۔ ادروائز کیا پھر وہ جو پنجاب میں ووٹ ڈلے ہیں یہ ضمنی انتخابات میں، تو کیا وہ پھر پاکستان کی فوج کے خلاف ووٹ ڈلے ہیں؟ یہ خدا کا خوف کھانا چاہیے، اداروں کو اس طرح کر کے نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اور ہیں وہ جناب کہ عظیم فوج اور کرتوتا ہے کہ اسی کو ذلیل کر رہے ہیں۔ پھر وہ انہوں نے کہا جی قومی دفاع کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی ایک کا فرض نہیں ہے، سب کو مل کے چلنا پڑے گا۔ ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں بنگلہ دیش میں وہاں کے جو لوگ تھے وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ نہیں تھے کسی بھی وجہ سے، اس بحث میں نہیں ہم جاتے، تو جناب نہ کوئی سپلائی لائن تھی، نہ وہ جنگ لڑ سکے، نہ آپریشن چل سکا، نہ کچھ نہیں ہو سکا۔ تو قوم کی حمایت کے بغیر ملک کے دفاع نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا یہاں پہ بھی سب کو سوچنا، اور پائن یہ دفاع جو ہے نا وہ کرنا صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، یا فوج صرف کہ ہم نے چونکہ دفاع کرنا ہے اور ہماری جو ہمارے بڑوں کی ہر ہیکی بیکی کے اوپر جو ہے وہ آپ آمین کہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو پھر بنگلہ دیش علیحدہ نہ ہوتا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے۔ تو لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کی ٹھیک بات کی ہے انہوں نے، دونوں طرف کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جی کہ ایک بندہ کریڈٹ لے کہ میں چونکہ دفاع کرتا ہوں تو لہٰذا مجھے جناب ہر سیاہ و سفید کا اختیار ہے، یہ بھی بات غلط ہے، اور یہ کہنا کہ تم دفاع کرتے ہو تو کیڑی کوئی قیامت آ گئی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں طرف کو کرنا چاہیے، ٹھیک کرنا چاہیے۔
اور پھر اسی طرح انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں کہ جس طرح سی پیک کی بات کی. پھر انہوں نے جو سب سے اہم بات کی وہ یہ کہی, اب اس پہ آپ خود سوچ لیں کہ یہ پارٹی کے اندر اختلاف ہے یا پارٹی ایک وہ کہتے ہیں نا وہ جو سیم پیج پہ اوپر سوچ رہی ہے, یوں کہہ لیں. انہوں نے کہا کہ جی آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر جو کچھ کیا گیا ہے, آپ نے ایک غلط میسج دیا ہے انڈین جو آکوپائڈ کشمیر ہے ان کے کشمیریوں کو, اس مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو, کہ اگر ادھر جو ہے لوگوں کے پاس ووٹ کا مرضی کی حکومت بنانے کا اختیار نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا دفاع کیسے کر سکتے ہیں, ہمارے لیے آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تو سیدھا سیدھا انہوں نے مطلب کہہ دیا, یہ عمران خان کے بس کی بات نہیں تھی. یہ اگر دھاندلی ہوئی ہے وہاں پر, اگر وہاں پر انریسٹ ہے تو اس کے ذمہ دار جو بھی ہیں ان کو یہ مخاطب کر کے شہباز شریف کہہ رہے ہیں, یہی بات پوری پارٹی کہہ رہی ہے. تو میں صرف ماسوائے اس کے کہ انہوں نے جو مریم کو کہا کہ اسٹریٹجی تھوڑی سی غلط تھی, اپنی کارکردگی کو بھی دکھانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے جو لائن لی ہوئی تھی, کیونکہ حضور اعلیٰ پولیٹیکلی یہی لائن جو ہے یہ کہ جی کہ ووٹ کو عزت دو یا دستور, یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ ہر ایک مقبول عام نعرہ بھی ہے اور ایک سوچ بھی ہے, اور اس سوچ سے پیچھے ہٹ کے میرا خیال ہے کہ پارٹی سروائیو نہیں کوئی کر سکے گی. کوئی سے مراد یہ ہے, میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کر کے دیکھ لے جو وہ کر رہی ہے کہ جناب کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. میرا خیال ہے کہ قابل قبول وہاں پر جہاں پر سرخ وہ کراس لگے ہوئے ہیں وہ صرف مریم اور نواز شریف کے اوپر نہیں لگا ہوا, وہ آصف علی زرداری اینڈ کمپنی کے اوپر بھی لگا ہوا ہے. مجبوری ہے کیونکہ سندھ میں اور کوئی تھرڈ پارٹی ہے نہیں, بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کھڑی ہو جائے. عمران خان صاحب اگست میں جا رہے ہیں اگلے مہینے, اور وہاں سندھ فتح کرنے انشاءاللہ محمد بن قاسم نیا آئے گا اور سندھ کو فتح کرے گا عمران خان کی صورت میں. تو اور حل کوئی نہیں ہے کیونکہ پائن طے ہے. یہ تو آپ نے شیر کے منہ سے نوالا چھیننا ہے, تو شیر کے آگے ترلے نہیں ڈال سکتے آپ. یہ بات نواز شریف کو پتہ ہے, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہی بات ذرا دھیمے لہجے میں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جناب بالکل پارٹی لائن سے ہٹ گئے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اپنی اوقات کوئی نہیں, پارٹی جن کی ہے انہی کی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جائیں کہیں یہاں پر کلے جا کے جلسہ کر لیں, آج اعلان کریں کہ میرا نواز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نواز شریف پاکستان کی فوج کے خلاف ہے, میں پاکستان کی فوج کا وفادار ہوں. اور یہ جو بھی اس طرح کی بات کہنی ہے کہ جناب کہ ملک چل نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, جائیں ناروال جا کے جلسہ کر لیں, لاہور میں کر لیں, پنڈی چلے جائیں, کہیں پہ چلے جائیں, جلسہ کر کے دیکھ لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پلے نہیں تلا تے ایمی نہیں کریدا میلا. یہ شہباز شریف صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے. تو لہٰذا شہباز شریف صاحب کی جو آج کا انٹرویو ہے اس کے اوپر اگر کوئی دور کی کوڑی لانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے, ادروائز ابھی تک نواز شریف کا ہی بیانیہ جو ہے وہ حاوی ہے پارٹی کے اوپر, پارٹی کے اندر, پارٹی کے باہر. اور جب تک نواز شریف چاہیں گے جو چاہیں گے وہی بیانیہ چلے گا. وہ کل کلا کو چپ ہو جائیں, پہلے بھی چپ کیے تھے, پہلے بھی ووٹ کو عزت دینے کی بات کی تھی, پھر چپ کر گئے, پھر چپ کر جائیں, ان کی مرضی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر کچھ ہوگا ذرا مشکل کام ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.